आसनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। हुक्मरान गलत बयानी और झूठ से काम ले रहे हैं। जितनी हुकूमतें हैं आपके सामने है, उनके वुज़रा एक बात पे कायम नहीं होते। जिस तरह मुराद अली शाह साहब सीएम सिंध कहते थे कि मास्क पहने, खुदा का वास्ता है, हाथ जोड़ कर कहते थे। जब वो जलसों में तकरीर करते हैं तो उनको खुद मास्क नहीं होती, मास्क नहीं पहना हुआ होता, चारों तरफ लोग खड़े होते हैं। एक जो लीडर होता है वो रोल मॉडल होता है और उसी से अवाम जो है ना मुतासिर होती है। मुल्की बहरान है, जरूर है, लेकिन बहरान बद से बदतर तब होता है जब ना अहल हुक्मरान होते हैं, अहलियत नहीं है उनमें। तारीखी महंगाई, बेरोजगारी है मुल्क के अंदर। सिंध गवर्नमेंट कहती है कि नाकाम है वफाकी गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट कहती है कि वाह सिंध गवर्नमेंट नाकाम है, महंगाई कंट्रोल करे। वफाकी गवर्नमेंट यह भी कहती है कि जो आलमी मार्केट के अंदर कीमतें बढ़ी हैं उसका असर है। और कोविड, एक सबब कोविड का भी है, इसी वजह से मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी है। आईएमएफ और पीटीआई का एक जो अग्रीमेंट है या गठजोड़ है, इससे अवाम को फाका कशी करनी पड़ रही है। पिछली गवर्नमेंट हर चीज की जिम्मेदार, ये बार बार हुक्मरान कह रहे हैं, लेकिन 3 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है। दुनिया के अंदर महंगाई जरूर हुई है, लेकिन वहां उजरत भी ज्यादा है। यहां महंगाई हुई है, उजरत कुछ भी नहीं बढ़ रही। सदारती निजाम, एक दफा फिर सदारती निजाम की बातें हो रही हैं। पार्लिमानी निजाम को कहा जा रहा है कि यह नाकाम गया है। सदारती निजाम इस दौर में अगर जनरल अयूब से देखें और जनरल परवेज मुशर्रफ, तो यह भी सारा ही एक सदारती निजाम ही तो था, जिससे हालात आपके सामने हैं। एक दफा फिर दहशतगर्दी, वाकयात बढ़ रहे हैं और एक दफा फिर मुल्क खतरे में है, अलर्ट है। बड़े शहर पाकिस्तान के हाई अलर्ट है। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी। एमएनए रह चुके हैं, एमपीए रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, तहरीक इंसाफ का अब हिस्सा है, मोहतरम जनाब हाजी मुजफ्फर शुजरा साहब। मैं सर आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। मुजफ्फर साहब, एक किसी लीडर, किसी मिनिस्टर को अगर देखा जाए तो उसकी जो ज़बान होती है वो एक रहे। गलत बयानी, झूठ, अपनी नाकामी को छुपाना, क्या कहेंगे? भाई असल में हमारे पाकिस्तान तो मुल्क बहुत अच्छा है ऑनेस्टली, लेकिन इसमें जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लीडरशिप कोई ऐसी पैदा नहीं हुई जो सच बोले लोगों को और सच्ची बात कहे। इमरान खान साहब में थोड़ी बहुत ये थी पहले कि भाई वो सच बोलते थे और सच कहते थे, अभी भी कहते हैं, लेकिन एक लीडरशिप की क्वालिटी जो होती है वो क्वालिटी होनी चाहिए थी कि सभी लीडर, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे बेनजीर साहब हो या दूसरे, उनमें लीडरशिप की क्वालिटी कम थी। लीडरशिप जो हमेशा लीडर जो होता है, हमेशा जब आता है तो अपने मुल्क के लिए सोचता है, अपने मुल्क की अच्छाई के लिए सोचता है, अपने मुल्क की भलाई के लिए सोचता है, अपने मुल्क के सिस्टम के लिए सोचता है। लेकिन हमारे लीडर जो भी आते हैं वो अपने पेट भरने आते हैं। एक वाद इमरान खान आया है जो जिसका वो हम नहीं कह सकते कि उसने अभी तक वो खुद कोई करप्शन की हो, लेकिन बाकी जो लीडर आए हैं उन्होंने करप्शन की है और लीडरशिप का फुकदान है इस मुल्क में। और फिर दूसरा ये है कि अवाम भी तो माशाल्लाह से पाकिस्तान की अवाम भी तो ऐसी है, जो जैसा अवाम होगा तो वैसा लीडर भी होगा। और आपने देखा है कि अवाम को भी अगर देखा जाए दुनिया में अच्छी काम करने वाले मुल्क भी हैं, लेकिन वहाँ पे अवाम अवेयरनेस अवाम में ज़्यादा है।
جب بھی کوئی لیڈر ایسا غلطی کرتا ہے اس کو دوبارہ آنے نہیں دیتے. یہاں تو نواز شریف صاحب 4 دفعہ وزیر اعظم، ضیاء الحق 11 سال، ایوب خان 12 سال، اس طرح کر کے لوگ ان کو پھر جھوٹ پہ ہمارے لوگ جھوٹ کے قائل ہوتے ہیں اور اسی طرح ان کو آگے چلنے دیتے ہیں. عوام کا بھی قصور ہے. عوام کیوں نہیں سمجھتے کہ بھئی کوئی اچھا بندہ ہو جو ملک کو چلا سکتا ہے، اس کو آگے لانے کی. ہر کوئی بندہ آتا ہے اپنا ڈگری بجا کے سب باتیں کرتا ہے. اسی وجہ سے یہ پاکستان میں فقدان ہے. ابھی لاسٹ جو قرضے اٹھائے گئے، آپ نے دیکھا اتنے قرضے اٹھائے گئے. ابھی ظاہر ہے مقروض ہے قرضہ. ٹیکس سسٹم، ہمارا سسٹم صحیح نہیں ہے پاکستان کا. یہ جو نیچے چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں، کوئی ٹیکس دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا. لاکھوں روپے کما رہے ہیں. دودھ والا ٹیکس نہیں دیتا ہے، دہی والا ٹیکس نہیں دیتا، رکشا والا ٹیکس نہیں دیتا، ڈاکٹر ٹیکس نہیں دیتا، وکیل ٹیکس نہیں دیتا. اب دیکھیں اتنے بندے ٹیکس نہیں دیتے. جب اتنے بندے ٹیکس نہیں دیں گے تو ملک جو ہے ایز اے ملک، چاہے ہماری حکومت ہو چاہے کسی اور کی ہو، کیسے چلے؟ صحیح. مجھے جوائن کیا ہے، لیٹ ہو گئے، مولانا اسد اللہ بھٹو صاحب جو ایم این اے رہ چکے ہیں، جماعت اسلامی کی مرکزی قیادت ہے. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. مہربانی جی. صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک اچھی قیادت اس ملک کو ملی ہے. 3 سال کا عرصہ آپ کے سامنے ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہ خود بڑے ایماندار ہیں. ٹیم کا حال آپ کو خود پتا ہے. کیا کہیں گے؟ نواز شریف، آصف علی زرداری صاحب، عمران خان میں کوئی فرق دیکھ رہے ہیں ان کی حکمرانی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب آپ کا بھی شکریہ اور میٹرو ٹی وی کا شکریہ کہ ہمیں اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا ہے. دیکھیں، ملک چلانے کے لیے صرف ایک فرد کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ایک ٹیم اور پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ مل کے ملک کا نظام چلاتے ہیں. اس لیے اسلام میں بھی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، پاک، صاف اور معصوم ذات تھی، لیکن آپ نے بھی صحابہ کا ایک جو ہے تیار کیا، ایک بہت بڑی ٹیم تیار کی صحابہ کی، اور اسی نے پھر حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، خلافت راشدہ کے دور میں اس ٹیم نے جو ہے ملک کا نظام چلایا. یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ جب پی ٹی آئی میں پیپلز پارٹی کے وہی ایم پی ایم این اے ادھر جائیں گے، جب مسلم لیگ کے ایم پی ایم این اے ادھر جائیں گے، اور پھر اسی طرح سے امریکہ کی غلامی اور امریکہ کی جو ہے وہ بیرون ملک سے جو ہے اشارات آئیں گے، اسی طرح سے کام ہوگا، تو پھر یہ ملک جو ہے اس کا نظام اور یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی؟ یعنی وہ کام جو نواز شریف اور پیپلز پارٹی نہیں کر سکی تھی کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ ہمارے آئی ایم ایف کے کہنے پہ چلے گا اور اس کے مرضی کے مطابق جو ہے وہ چلے گا، تو جب اب تو قانون بنا دیا. یعنی نہ صرف یہ کہ انہوں نے ہاں کی، بلکہ اس کے مطابق جو ہے قانون بنا دیا گیا. اور مجھے افسوس ہے کہ اس قانون کی مخالفت کے لیے کسی کے اندر ہمت نہیں تھی. میں پوچھتا ہوں کہ وہ ہمارے کہہ رہا ہوں اپنے بلاول زرداری بھٹو صاحب جو ہے وہ کہاں چلے گئے تھے؟ کیوں نہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس وقت انہوں نے جو ہے اس کے خلاف ووٹ دیا؟ اسی طرح سے مسلم لیگ کے جو لیڈر تھے وہ کہاں چلے گئے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب جو ہے ان کی ڈوریاں پیچھے سے ہلتی ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں اس کے خلاف کوئی کسی کو بات کرنے کی جو ہے ہمت نہیں ہے. پھر ایم پی اے اور ایم این اے غیر حاضر رہتے ہیں ایسے موقع پہ. ویسے تو ان کے خلاف شوکات نوٹس جاری ہوتے ہیں، لیکن ابھی جو یہ 32 قوانین منظور ہوئے، کسی کے خلاف کوئی جو ہے وہ نوٹس نہیں گیا کہ تم کیوں نہیں آئے تھے مشترکہ اجلاس میں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں سب ملے ہوئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کا لائن آف ایکشن ایک ہے، ایک ہی قسم کے چہرے ہیں. بیٹا ادھر ہے، دوسرا بیٹا ادھر ہے، بھائی ادھر ہے، بھائی ادھر ہے، اور آپس میں وہ اچھا بعض اوقات خود ہی وہ جو ہے پارٹیاں بدلتے ہیں، نہ ووٹر ان سے پوچھتا ہے نہ پارٹیاں پوچھتی ہیں، سبھی خوش ہیں، اور نظام ملک کا ایسے چل رہا ہے جیسے ہمیشہ چلتا ہے. سر مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب ایک ہیں، سب جو ہے نا اشاروں پہ چلتے ہیں. سر میں نے جب عرض کیا نا کہ قصور عوام کا ہے، آنیسٹلی بتاؤں، عوام اگر چاہے تو ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے. عوام فرض کرو میں ہوں، میں اگر کرپٹ آدمی ہوں، عوام مجھے کیوں سلیکٹ کرتا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں کرنا چاہیے مجھے سلیکٹ. اگر میں اچھا آدمی ہوں مجھے سلیکٹ کرنا چاہیے. اور مجھے تو دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے کرتا دھرتا جو ہے نا
وہ بھی اس زبان کو سمجھتے نہیں ہے. بریک کا ٹائم کا حاجی صاحب میں پھر آؤں گا, بریک کا ٹائم کا, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو یہیں سے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے, نہ احتساب ہوا, نہ انصاف ملا اور نہ سزائیں ملی, سب آزاد ہیں. آپ کو پتا ہے مہنگائی بے روزگاری بھی اپنے عروج پہ, حکومت نکمی ہے تو اس کے ساتھ اپوزیشن بھی نکمی ہے. سر اپنی بات ختم کریں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ عوام کا قصور ہے. بالکل. عوام تو نیا چہرہ لے کے آئی تھی, تبدیلی لے کر آئی تھی, خان صاحب کو لائے تھے, تو عوام کا اس میں کیا قصور تھا؟ سر عوام اصل میں باتوں میں ہلی ہوئی ہے نا. جو ہم چھوٹی ڈگڈگی بجاتے ہیں اس میں وہ آ جاتے ہیں. وہ دور پاکستان کے لیے کم سوچتے ہیں. اور دوسرا ہم شارٹ کٹ کے عادی ہو گئے ہیں. شارٹ کٹ مل جائے ہم آگے چلے جائیں, شارٹ کٹ مل جائے ہم آگے چل جائیں. ایکچولی اچھے لوگوں کو عوام کو سلیکٹ کرنا چاہیے. عمران خان صاحب اچھا بندہ ہے, بذات خود اچھا بندہ ہے. اس کو ظاہر ہے ٹیم جیسی ملی ہے وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن بذات خود تو بہت اچھا ہے اور اچھی طرح کام کر بھی رہا ہے. اس نے پاکستان کا نام کافی روشن کیا ہے پوری دنیا میں, اسلام کا نام روشن کیا ہے پوری دنیا میں. اسلام کا بابا دول ایک ذکر کرتا ہے ہمیشہ, اور ہمیشہ جب انٹرویو دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا رہتا ہے. تو یہ چیزیں پہلے والے حکمرانوں میں نہیں تھی جو اس میں ہے. پہلے والے حکمران ایسے کبھی نواز شریف صاحب جب جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی لکھی ہوئی چیز لے جاتے تھے. بے نظیر صاحبہ تھی تو وہ اپنے مطلب اس میں ویژن تھا کہ وہ بات کر سکتی تھی. ادروائز باقی تو جتنے بھی لیڈر گزرے ہیں نا, جو چاہے فوجی ہوں چاہے جتنے بھی ہمارے گزرے سویلن ہوں, ان میں اتنی کوالٹی نہیں ہے جتنی عمران خان صاحب میں ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ بھائی ابھی کیونکہ اتنا قرضہ ہے ہمارے ملک پہ کہ ہم سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے. اتنا قرضہ ہو گیا ہے, اور قرضے کی آدھا قرضہ, آدھی جو ہماری انکم ہوتی ہے ٹیکسز سے, وہ تو سارا جاتا ہے اس میں قرضوں میں, سود میں. تو اس طرح سروائیو کرنا ملک کا بڑا مسئلہ ہے. اس لیے عمران خان صاحب بھی جو کچھ کر رہا ہے اپنے ملک کے لیے بہت اچھا کر رہا ہے. سر مولانا صاحب ٹھیک ہے, پرفارمنس آپ کے سامنے, ظاہر بات اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں گے. کوئی ایک چیز مجھے بتائیں, کوئی آپ بھی ایک پرانے سیاستدان ہیں, بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں, کوئی ایک خان صاحب نے ایسا کام کیا ہو جو کہیں آپ کو جھلک لگے ریاست مدینہ کی, کہیں آپ کو جھلک لگے عوام کے لیے کی ہو, غریب عوام کے لیے. عام غریب کی اکانومی ہے دال روٹی, یہ سستی ہونی چاہیے. کیا کہیں گے مولانا؟ صحیح. ان کا سب سے بڑا ایک بیان جو ہے وہ قوم کو یاد ہے کہ بڑے لیڈر کی نشانی یہ ہے کہ وہ یو ٹرن کاٹتا ہے. تو انہوں نے جتنی باتیں پہلے اپنے وہ باتیں, ان کے جو ویڈیو موجود ہیں, ان کے آڈیو موجود ہیں, انہوں نے تقریریں کی, ان سب سے جو ہے انہوں نے یو ٹرن کاٹ لیا ہے. میرے خیال میں اب ہم بجائے اس کے کہ ایک شخصیت کو بیٹھ کے اس کے بات کریں, آئیے اس پہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے 3.5 سال کے اندر عوام کو کیا دیا. اور ابھی میں کہتا ہوں پہلے تو وہ جو بھی چیزیں تھیں کچھ تو ڈھکی ہوئی تھیں. اب یہ پیٹرول کی قیمت ہے, واضح طور پہ کہا گیا کہ بھئی 31 دسمبر تک اس کا ریٹ جو ہے اتنا ہو جائے گا, اور ہوتا رہا. بجٹ جو ہے وہ پاس, اضافی بجٹ جو انہوں نے ضمنی بجٹ پاس کی ہے, منی بجٹ, وہ بعد میں پاس ہوئی, پیٹرول کی قیمتیں پہلے بڑھنے لگیں. اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے خان صاحب کے دور حکومت میں 3.5 سال کے اندر لوگ تو یہ دیکھیں گے نا, آدمی بھلی اچھا ہو, فرض کرو ہم مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ بہت اچھا آدمی ہے, اور انگریزی میں کہتے ہیں گڈ فار نتھنگ. اصل تو لوگوں کو رزلٹ چاہیے نا. صحیح. جب دیکھیں یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے امن امان کی صورتحال پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں, تو یہاں خراب ہے. یعنی آپ عمر رباب کا دیکھ لیں, اجے کمار صحافی بیچارہ قتل ہو گیا بنیا, اس کے بعد جو ہے میمن صحافی قتل ہو گیا, اس کے بعد کئی عورتیں اور مرد جو ہے قتل ہو گئے, ان کو انصاف تک نہیں مل رہا ہے, اور لاڑکانہ کے. اچھا, اسی طرح سے دیکھیں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں سندھ میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں نئے اسپتالوں میں دوائیں مل رہی ہیں, نئے اسپتالوں میں کچھ ہو رہا ہے. اب جب ہم مرکز میں آتے ہیں تو مرکز کا بھی یہی حال دیکھتے ہیں کہ مرکز میں کہ حکومت نے جتنی مہنگائی ختم کرنے کے لیے, میں عرض کروں گا کہ ہماری جب حکومت تھی اس کے پی کے میں, تو ہمارا وزیر خزانہ تھا سراج الحق صاحب, امیر جماعت اسلامی پاکستان جو ہے,
اس نے سب سے پہلے اپنی تنخواہ کم کی، اس کے بعد جو ہے انہوں نے وزیروں کی تنخواہیں کم کی، اس کے بعد جو ہے اس نے ایم پی ایز کی تنخواہیں کم کی، اور اس کے نتیجے میں جو کلاس 4 کے اور 5 کے اور اس کے ملازمین تھے ان کی تنخواہیں بڑھائیں۔ یہ ہے وہ قربانی کہ بھئی لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے۔ اور پھر اسی طرح سے ہمیں ایک منصوبہ تھا، اس کے لیے فارن فنڈنگ ہونی تھی IMF کی طرف سے، تو اس کا پیکیج تیار ہو گیا، منظور ہو گیا، پیسے ریلیز نہیں ہو رہے تھے۔ آخر جو ہے وہ سراج الحق صاحب نے بتایا کہ وہ گئے اور اس کے کنٹری ڈائریکٹر سے ملے، تو اس نے کہا بھائی آپ نے جو وہ بورڈ لگے ہوئے تھے خواتین کے، اس کے اوپر جو ہے سیاہی پھینک دی ہے، کچھ پھاڑ دیے ہیں، تو ہم آپ کو کیسے پیسے دیں گے؟ سر میں آتا ہوں، میرے ساتھ ٹیلی لائن پہ ہے سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب میرے ساتھ ٹیلی لائن پہ۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ تھینک یو سر، مہربانی۔ ڈاکٹر صاحب مظفر شجرا صاحب بھی بیٹھے ہیں، سینئر ہیں وہ بھی، اور مولانا اسد اللہ بھٹو صاحب بھی، وہ بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام دونوں کو سر۔ سر مہربانی۔ کہہ رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، نا اہل گورنمنٹ ہے اور حکمران جو فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر رہے، لیکن اپوزیشن بھی ناکام گئی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں ابھی اپوزیشن اپنا کام کر رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے، پر جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی کو تو چلنا چاہیے نا، پارلیمنٹ کو چلنا چاہیے، سسٹم کو چلنا چاہیے۔ اب وہ پیمانہ کیا ہے کہ ہم کہیں کہ اپوزیشن ناکام گئی ہے؟ اپوزیشن اوپر بھی کر رہی ہے، یہاں بھی اپوزیشن اپنا کام کر رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے جو اصل جو بحث جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیموکریٹک سسٹم کو چلنا چاہیے، کیونکہ جو حالات ڈیولپ کیے جا رہے ہیں ایسی قوتوں کی طرف سے، پریزیڈنشل سسٹم کی بات ہو رہی ہے، اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک طرح سے بلیک میلنگ کی جا رہی ہے کہ 18 امینڈمنٹ کو ختم کرو تو ہم مسئلہ لگائیں گے یا پریزیڈنشل سسٹم لائیں گے۔ اب یہ جو 73 کا کانسٹیٹیوشن شہید بھٹو نے بنایا تھا، اس میں سب پولیٹیکل پارٹیز کی سائنیں ہیں، صحیح، جماعت اسلامی بھی ہے، اس میں نیشنلسٹ بھی ہے، ولی خان کی پارٹی بھی ہے۔ بڑی مشکلوں سے مولانا فضل الرحمان والے، مولانا مودودی والے، مولانا یہ شاہ احمد دورانی والے، بڑی مشکل سے یہ چیز ڈاکیومنٹ بنا ہے۔ اب اس کو ختم کرنے کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں تو کچھ قوتیں، تو اس کی تو بھرپور نمونے مذمت کی جائے۔ باقی سسٹم چل رہا ہے، یہ سسٹم کو چلنا چاہیے۔ مولانا صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ صدارتی نظام مسائل کا حل ہے، یا یہ شوشہ ہے سیاسی طور گورنمنٹ کی طرف سے یہ چیزیں کی جا رہی؟ تو میرے خیال میں صدارتی نظام جو ہے وہ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی جب آیا ہے تو ہمارا تجربہ یہ رہا کہ وہ ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف جاتا ہے، اور پاکستان میں جو صدارتی نظام ایوب خان کا ہو، یا صدارتی نظام کا جو ہے ضیاء الحق کے زمانے کا ہو، یا صدارتی نظام جو ہے عبوری طور پہ پرویز مشرف کا ہو، تو عوام کو تو کچھ بھی نہیں ملا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ساری پاکستان کے عوام کا، سیاستدانوں کا اس پہ اجماع ہے، اس میں اتفاق رائے ہے، کنسنسس ہے کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ یہ پارلیمانی نظام ہونا چاہیے، صدارتی نظام نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی ڈٹ کر کے پہلے بھی مخالفت کی گئی ہے، اب بھی مخالفت کی گئی ہے۔ ہم کسی عامر کے لیے راستہ ہموار نہیں کر سکتے۔ سر کیا کہیں گے، پارلیمانی نظام کو کہا جا رہا ہے، جس طرح صدارتی نظام پہلے بھی تھا، پہلے بھی آیا، اس کا نقصان آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، کیا کہیں گے؟ صدارتی نظام نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل 100% نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پرانچل نظام اچھا نظام ہے، اس میں بہتری ہونی چاہیے، اس میں جو تھوڑی خرابیاں ہیں وہ دور ہونی چاہیے۔ میں ڈاکٹر صاحب میرا بھائی ہے، معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہ جتنا بھی 18 امینڈمنٹ کو پیپلز پارٹی نے مس یوز کیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ سارا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ اگر صدارتی نظام مطلب آپ کہہ رہے ہیں 18th امینڈمنٹ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے اس طرح کرپشن کی مد میں یوز ہوا ہے سارا تو پیسہ نا، اس وجہ سے ہم تھوڑا بدنام ہو گئے ہیں سندھ والے۔ تو مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ ایسی بدنامی جو
सिंध के हिस्से में आई है, बड़ी शर्म की बात है। ठीक है, अब मैं आपकी तरफ आऊंगा, फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगा। जब इमरान खान साहब डिलीवर नहीं करते तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बड़ा रिएक्शन, गुस्सा आ जाता है। वो वोट पड़ता है JUIF को, मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी नून लीग, और आपको जमात इस्लामी को नहीं पड़ता। कराची के अंदर आपका एक धरना जा रहा है, आप रिवाइव करने जा रहे हैं, आपको कराची के अंदर एक मजबूती के तौर पे हम दोबारा आए, लोगों को क्या कहेंगे? ये धरना सिर्फ कराची में क्यों, वफाकी गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों नहीं, इमरान खान के खिलाफ क्यों नहीं, क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि इसकी एक तारीख आप देखें कि 2002 में जब ये एक बलदियाती कानून आया था, 2001 में माफ़ कीजिएगा, तो उस वक्त इस कानून के अंदर एक पूरा निज़ाम मौजूद था और उस निज़ाम के मुताबिक इंतखाबात भी हुए और पूरे पाकिस्तान में वो निज़ाम 5 से 4 साल चलता रहा। फिर उसके बाद जो है पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई तो उसने 2011 में इसके अंदर तरमीमात की, इसमें जो है अख्तियारात को करटेल किया। उस वक्त भी हमने एहतजाज किया, लेकिन एहतजाज ऐसे ही था, बयानात की हद तक था, असम्बली के अंदर था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, वक्त गुजर गया। अब फिर जो है बग़ैर किसी वजह के कोई मुजाहरा नहीं हुआ, कोई मुतालबा नहीं था, कोई किसी तरह से यहाँ कोई अखबारी और मीडिया ने कोई इसके लिए कुछ नहीं कहा था कि भाई इसमें तब्दीली होनी चाहिए। लेकिन अचानक जो है वो पीपल्स पार्टी के हवस से, इक़्तिदार की वजह से उन्होंने इसके अख्तियारात को करटेल किया। जब इख्तियारात को करटेल किया तो हमारे पास रास्ता क्या था? हमें पहले का तजुर्बा था 2011 वाला कि अब बयानात देंगे, हवा में बयानात उड़ जाएंगे और उसके बाद वक्त गुजर जाएगा। तो इसलिए हमने जो है उसके लिए धरने का फैसला किया। सर ब्रेक का टाइम होगा मौलाना साहब, फिर मैं आऊंगा आपकी तरफ। नाज़रीन ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं। डॉक्टर साहब आप टेलीफोन लाइन पे रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। मौलाना साहब आप बात को जल्दी खत्म करें, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊं, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू लूं। सही, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है ना वो असल में इक़्तिदार के हर चीज़ अपने पास रखना चाहती है और उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह ये है कि वो चाहते हैं ये अमेंडमेंट जो हुई है इसमें लोकल गवर्नमेंट कानून में, उसकी वजह ये है कि वो चाहते हैं कि अख्तियारात हमारे पास हों और उस फंड्स के अख्तियारात ख़ास तौर पे हमारे पास हों। तो इसलिए वो इसमें उन्होंने तरमीम की है और ये अख्तियारात की और फंड्स की और ये अपने आप के जो बड़ा होने का शौक़ है, ये आमरीत की निशानी है। ठीक है, आमरीत की निशानी है। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पीपल्स पार्टी सब कुछ अपने पास रखना चाहती है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में जमात इस्लामी धरना दिया हुआ है असेंबली, सिंध असेंबली के सामने, क्या कहेंगे? देखें, धरना उनका राइट है, पॉलिटिकल राइट है। उस सिलसिले में हमारे दोस्त इनसे राब्ते में भी हैं। जहाँ तक 2002 का जो कानून था उसमें अगर वफाक था और नीचे लोकल बॉडीज थी, सूबे का वजूद जो है वो न होने के बराबर था। और यहाँ जो कराची की जो सूरत हाल है, जो कि सिंध की राजधानी भी है, वहाँ इस तरह तो नहीं होगा कि हम जो है कोई भी अगर जीत कर आए इलेक्शन तो एक तरह से सब अख्तियारात उनके हवाले हो और सूबाई जो है वो रिट खत्म हो जाए। क्या ये चीज़ पेशावर में PTI वाले इजाज़त देंगे? क्या PTI वाले लाहौर में इस तरह की इजाज़त देंगे? या कोयटा में जो हुक्मरान पार्टी है वो इस तरह की इजाज़त देंगे? तो हम क्यों इजाज़त देंगे? टोटल अख्तियारात MQM जो थी या जो भी पार्टी इलेक्शन जीत कर आए वो उनको इतने अख्तियारात दे कि वो जो भी सूबाई हुकूमत हो, जरूरी नहीं कि कल हम हो, कल कोई और भी हो सकता है, उसके रिट को चैलेंज करे। तो मेरे ख्याल से दिस इज द ये असल बात है। और इस सिलसिले में हमने पॉलिटिकल पार्टीज को कहा कि बात करने के लिए हम तैयार हैं और उनसे राब्ते में भी हैं और बातचीत वक्त के साथ जो भी होगा। जहाँ तक जो खिते के हालात हैं, खिते के जो हालात में अफगानिस्तान में तालिबान जो आए हैं, उससे ऐसा लगता है कि 2002 में भी इस तरह हुआ था कि MMA को 2 सूबे दिए गए थे जिसमें जमात इस्लामी और मौलाना फजल रहमान थे, बलोचिस्तान और KP। और कराची जो है वो जमात इस्लामी को दिया गया था। तो इस वक्त भी जो तालिबान आए हैं उस हिसाब से चीज़ें जो लग रही हैं
کہ ان دونوں پارٹیز کو پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے اور راستے بھی ان کے لیے بنائے جا رہے ہیں، کیونکہ عمران خان تو انسگنیفینٹ ہے اور ٹوٹل ناکام گیا ہے. تو یہ میرا سیاسی تجزیہ ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، یہ جو دوسری بات میں نے کی ہے، پر بات چیت ان سے چل رہی ہے جماعت اسلامیہ. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب کہ عمران خان ٹوٹلی ناکام گئے ہیں، جماعت اسلامی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جے یو آئی کو پروموٹ کیا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا جو انہوں نے دیا، اس کا رائٹ ہے، اپنا سیاسی جماعت سے تعلق ہے، ان کا کیا کہیں گے؟ عمران خان جو ہے اس وقت بہت اچھا لیڈر ہے، پاکستان کو جو ملا ہے، اور پاکستان کو یہی بچا سکتا ہے، باقی کسی کی مجال نہیں. اب جو ملک کی حالت ہے سر، اب ملک کی حالت ہے، ڈیفیکلٹیز ہیں، مہنگائی بہت ہے، ہم مانتے ہیں. ہم نے کب کہا کہ اچھا سب کچھ اچھا ہے؟ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا. ہم کہتے ہیں مہنگائی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اوور کم ہو جائے گی اسی 2-3 مہینے میں. مہنگائی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم ہو، عوام کو ریلیف ملے. اگر عوام کو ریلیف نہیں ملے گی، ظاہر ہے عوام ہمیں ووٹ کیسے دیں گے؟ ٹھیک ہے. ایک سر آپ جواب ریسپونڈ کریں گے ڈاکٹر صاحب کے؟ مجھے لگا آپ اس پہ کریں ریسپونڈ، تو میں دوسرا سوال آپ سے. دیکھیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے اس لیے ہم نے کیا ہے تاکہ صوبائی حکومت مضبوط ہو جائے. ہمارا دستور پاکستان کا پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے بنایا تھا، اور سب کا کنسنسس ہے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ بھئی اس دستور کے اوپر سارے لوگ جو ہے وہ متفق ہیں. اس دستور میں کیا لکھا ہے؟ دستور کی اگر اب مطالعہ کیا جائے تو اس کے آرٹیکل نمبر 7 ہے، اس میں اس کا عنوان ہے کہ ڈیفینیشن آف اسٹیٹ. اسٹیٹ کس کو کہیں گے، ریاست کس کو کہیں گے؟ لکھا گیا ہے کہ مرکزی حکومت، مرکزی شورا یا پارلیمنٹ، صوبائی حکومت، صوبائی اسمبلی اور لوکل گورنمنٹ. مطلب یہ ایسی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم جتنا چاہیں اس کو کریں. پھر دوسرا چیپٹر جو ہے وہ ہے پالیسیز کا. اس کے اندر جو ہے وہ ایک آرٹیکل ہے 32، اس کے اندر کہا گیا ہے کہ اس کا عنوان رکھا گیا ہے پروموشن آف لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز. یہ اس کا عنوان ہے 32 نمبر کا، اور اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ دا اسٹیٹ شل انکریج. ریاست جو ہے اس کی ہمت افزائی کرے گی کہ لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ان کی جو ہے وہ ہمت افزائی کرے گی. پھر 140A کے اندر 148 واضح طور پہ انہوں نے لکھا ہے، اور اس کا عنوان ہی لوکل گورنمنٹ ہے. اس کی میں واضح طور پہ کیا لکھا ہے وہ سننے کے قابل ہے کہ ایچ پروونس شل، ہر صوبہ بائی لا، قانونی طور پہ، یعنی یہ نہیں کہ مہربانی کے طور پہ، قانونی طور پہ اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم، لوکل گورنمنٹ سسٹم جاری کرے گا، اور ڈیوالو پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل اتھارٹی. اس کو جو ہے سیاسی، انتظامی اور مالی اختیارات دیے جائیں گے. جب جماعت اسلامی کا میئر تھا، جب نعمت اللہ خان صاحب، اس ٹائم صحیح تھا، اسی آئین کے تحت تھا، انہی آرٹیکلز کے تحت تھا، اس لیے کہہ رہے ہیں ہم کو اس کو بحال کرو. مطلب آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح تھا. ہم تو کہتے ہیں وہ صحیح تھا. میں کیا کہتا ہوں، شاہ صاحب جو اس وقت وزیر ہیں وہ خود اس سکر ضلع کے جو ہے وہ ناظم تھے. ناظم تھے. تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ صرف جماعت اسلامی اس میں کوئی فائدہ اٹھا رہی تھی، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اس میں تھے، مختلف پارٹیوں کے لوگ تھے. لیکن وہ سسٹم اس لیے تھا کہ دنیا بھر میں جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے اختیارات ہوتے ہیں. مولانا صاحب ایک سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا. خیبر پختونخوا کے اندر آپ کو ووٹ نہیں پڑا، JUIF کو پڑا، سبب کیا ہے؟ یہ دھرنا صرف یہاں تک رہے گا، فیڈرل گورنمنٹ تک جائے گا، اسلام آباد تک، جس طرح سراج الحق صاحب نے کہا ہے؟ میں انشاءاللہ یہ جو اس وقت الیکشن ہوا ہے، یہ ہر پارٹی کے کسی علاقوں میں کچھ اکثریت ہوتی ہے. یہ زیادہ تر لوور پنجاب کا، لوور KPK کا حصہ تھا، اور اس میں جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پہلے بھی اکثریت تھی. دوسرا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس طرح سے عمران خان کی مخالفت کی ہے شدت کے ساتھ، تو اتنی شدت کے ساتھ جو ہے وہ ہم ذرا بات کرنے میں ذرا تھوڑا سا لحاظ کرتے ہیں. انہوں نے لحاظ کرتے ہیں یا کمپرومائز کرتے ہیں؟ نہیں، لحاظ کرتے ہیں سر. نو کمپرومائز. سر آپ سیاسی پارٹی ہیں، لحاظ کس چیز کا؟ لحاظ اس چیز کا کہ الفاظ جو ہے
وہ ذرا ادب کے دائرے کے اندر رہنا چاہیے. اب اچھا نہیں لگتا میں وہ الفاظ کو دہراؤں, صرف اتنا کہہ دوں ادب کے دائرے میں ہونا چاہیے. مولانا فضل الرحمان ادب کے دائرے میں نہیں کرتے. مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کھلا باتیں کرتے ہیں. ادب کا دائرہ وہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ جو ہم سمجھتے ہیں اس سے وہ زیادہ کھلا ہے. آپ کھل کے بات نہیں کر رہے مولانا صاحب. بھائی آپ دیکھیں نا, اس لیے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری اپنی ایک لمٹ ہے, ہم ایک بات کرنے کے لیے ایک انداز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں جماعت اسلامی نے جو مولانا فضل الرحمان کے لیے زبان استعمال کرتے ہیں وہ ادب کے دائرے میں ہے. بتائیں, میں تو عرض کرتا ہوں ہم نے کبھی کسی کے لیے نہیں کیا. ہم نے تو کبھی بھی اگر ذوالفقار علی بھٹو کا نام لیا ہے تو مرحوم کر کے لیا ہے. اور اس زمانے میں میاں تو فلموں صاحب امیر ہوتے تھے, ہمارے قاضی صاحب ہوتے تھے, یا وہ اپنا مولانا مودودی, وہ بھی صاحب کر کے کہتے تھے, مخالفت اپنی جگہ پر. تو اس لیے, لیکن دوسری جو بات آپ نے کی ہے تحریک انصاف کے خلاف کیوں ایمانداری کے ساتھ تحریک انصاف جو زبان استعمال کرتی ہے مولانا فضل الرحمان وہ صحیح کرتی ہے بھائی. یہ تو ان کا آپس کا آپ نے کہاں دیا پوائنٹ آف ویو, یہاں نہیں دے رہے آپ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ دوسرا نقطہ زیادہ اہم ہے جو آپ نے میرے سے پوچھا کہ آپ جو ہے پی ٹی آئی کے خلاف کیوں نہیں کرتے. ہم نے پی ٹی آئی کے خلاف مہنگائی کے حوالے سے اسلام آباد میں جلوس نکالا. ہم نے جو ہے دوسرے کئی ان کے معاملات پہ کیا. ابھی پیٹرول پہ بھی ہم نے پورے ملک کے اندر احتجاج کیا. اور 2 دن پہلے سراج الحق صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم مرکزی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف پورے ملک میں 101 دھرنے لگائیں گے. اور آخری دھرنا جو ہے اسلام آباد میں ہوگا. سب دھرنے, آپ بھی تحریک انصاف بھی اب گھوٹکی سے لے کر کراچی تک عوامی مارچ گورنمنٹ مرکز میں آپ کی, مطلب گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے. ٹھیک ہے, میں دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, گورنمنٹس کر رہی ہے مارچ. ہم یہاں اپوزیشن میں ہیں. یہاں پہ ہم سندھ میں گورنمنٹ میں نہیں ہے, وفاق میں گورنمنٹ میں ہے, سندھ میں تو گورنمنٹ میں نہیں ہے. اور جب گورنمنٹ میں نہیں ہے تو جو سندھ گورنمنٹ کی غلط پالیسیاں ہیں اس کو تو ہم نے اپوز کرنا ہے. اس لیے ہم نے لانگ مارچ شروع کی ہے وہاں سے گھوٹکی سے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کراچی تک آئے گی. آپ کے اپنے وزراء, آپ کے اپنے ایم این ایز آپ کے اوپر, خان صاحب کے اوپر, خان صاحب کے سامنے بیٹھ کر تنقید کر رہے ہیں ان کے اوپر کہ آپ یہاں مہنگائی, گیس کا بحران, یہ سب چیزیں. یہ تو پارلیمنٹ میں ہوتا ہے کہ جب پارلیمنٹ میں نہیں, کابینہ کے میٹنگ میں, کور کمیٹی میں, یا ان چیزوں میں, میٹنگ میں جب بینظیر صاحبہ بھی ہوتی تھی تو ہم بھی کہتے تھے کہ جی بیوی ہمارے حلقے میں گیس نہیں لگی تو بیوی فوراً ایکشن لیتی تھی. اس طرح باتیں ہوئی ہیں, کوئی اس میں خلاف کوئی نہیں ہے. تو یہ جمہوریت ہے, ظاہر ہے. اگر جمہوریت ہے تو غصہ کیوں کرتے ہیں خان صاحب؟ غصہ نہیں کرتے, جانے لگے, بالکل غصہ نہیں کرتے, باہر آ گئے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ باہر آ گئے تھے لیکن وہ صرف گئے تھے اس وجہ سے کہ اس کو ان کے علاقے میں گیس لگنی تھی جو نہیں لگی. اور آج کل ویسے بھی گیس کا تو بحران ہے. پرویز خٹک صاحب تو سوچنا چاہیے تھا کہ گیس کا بحران ہوتے ہوئے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. جب ایک وزیر اپنا وہ کلیئر کر رہا ہے کہ گیس ابھی ہے نہیں, ابھی گیس کا بحران ہے پاکستان میں, تو وہ اس طرح کے مطالبے کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے غلط مطالبے کیے تھے. مولانا صاحب, حکومت نے بڑے خواب دکھائے. آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے نا سیاسی اب رسک بن چکی ہے, عوام جو ہے فاقہ کشی پہ ہے, کیا کہیں گے آخری 1-2 منٹ میں جواب دیں. ویسے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہاں چھاونیوں میں انتخابات ہوئے ہیں اس میں جس طرح سے پی ٹی آئی کو شکست ہوئی ہے, اور اسی طرح سے جو وہاں کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات میں ان کو شکست ہوئی ہے, اور ضمنی انتخابات میں سندھ میں سے لے کے اور کے پی کے تک جس طرح ان کو شکست ہوئی ہے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ عوام جو ہے اس مہنگائی, بے روزگاری, 3.5 سال کی ان کی جو ناکام پالیسیاں ہیں اس کے خلاف ایک ریئیکشن میں ہے, اور انشاءاللہ ان کی حکومت زیادہ دیر چل. بڑی مہربانی آپ کے صاحب, جو ملک کی صورتحال ہے ایک ریئیکشن ہے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام کا یہی ریئیکشن یہی ہوتا ہے کہ وہ شکست دے ووٹ کے تھرو. ملک کے اندر اپوزیشن گورنمنٹ لانگ مارچز ہیں, اور جماعت اسلامی بھی کراچی کے اندر اسمبلی کے سامنے لانگ مارچ کر رہی ہے. عوام کے مسائل کا حل جو ہے گورنمنٹ کو دینا ہوتا ہے, جس طرح کمٹمنٹ کے ساتھ ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت.